प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की जानिब से आज का हमारा टॉपिक है ज़मीन और जानदारों की दुनिया, अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। पार्ट 3 है ये इसका। इसके पहले के 2 पार्ट्स हमारे YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं, तो आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम आज क्या देखने जा रहे हैं। जमात पंजुम के लिए स्टैंडर्ड 5th के लिए मजमून है माहौल का मुताला, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। मैं हूं आपके मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, पिछले 2 वीडियोस में आपने इसके 2 हिस्से देखे, तो आपको सबक का काफ़ी हिस्सा समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज मज़ीद इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। हम ये देख चुके हैं कि कुर्रे अर्ज पर ज़मीन, पानी, हवा और जानदार हिजरी कुर्रे, आबी कुर्रे, हवाई कुर्रे और हयाती कुर्रे की नुमाइंदगी करते हैं। और इन तीनों से मिलकर जो है हमारा क्या बना है, बायोस्फीयर यानी हयाती कुर्रा बना हुआ है, जिसमें से सबसे पहला है कुर्रा हिज्र, जिसके बारे में हमने हमारे पहले वीडियो में मालूमात हासिल की थी। उसके बाद आता है कुर्रा आब, या जिसको हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। इसके बारे में भी हमने फर्स्ट वीडियो में मालूमात हासिल की। उसके बाद आता है कुर्रा हवा यानी एटमॉस्फेयर। इसके बारे में हमारे सेकंड वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। आज हम इससे आगे देखेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं जमीन के कुर्रे कौन कौन से हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। कुर्रा हिज्र, कुर्रा आब और कुर्रा हवा है, और इनके बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। और इन सब से मिलकर बनता है हमारा हयाती कुर्रा। तो आज हम देखने जा रहे हैं हयाती कुर्रे के बारे में। हयाती कुर्रे में के बारे में देखने से पहले एक बहुत अहम चीज़ है जो हमारे हयाती कुर्रे में बहुत अहमियत रखती है, और वो है बारिश। तो देखते हैं कि बारिश किस तरह होती है। सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला जो पानी है वो मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है। ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी भी सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है ना। सूरज की क्या होती है, रोशनी ज़मीन पर पड़ती है, और फिर ज़मीन पर पाया जाने वाला जो पानी है वो क्या होता है, भाप में तब्दील होता है। इसके अलावा ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी सिर्फ ज़मीन पे पाया जाने वाला पानी नहीं, बल्कि जो ज़मीन के अंदर जज़्ब शुदा पानी है वो भी सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। भाप जो है हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर जाते हुए वो ठंडी होकर इसकी तकसीफ होती है और पानी के बारीक ज़र्रात बनते हैं। तकसीफ क्या है हम आगे देखेंगे। पानी के ये ज़र्रात इतने छोटे और हल्के होते हैं कि आसमान में बादल की शक्ल में तैरते रहते हैं। बारीक ज़र्रात मिलकर बड़े कतरों में तब्दील होते हैं, और ये बड़े कतरे वज़नी होते हैं, इसलिए ये तैर नहीं सकते। ये कतरे फिर बाद में बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं, और इसी को हम वाटर साइकिल या आबी चक्कर कहते हैं। The water cycle takes the water
and moves it up and down and around the earth. ٹھیک ہے، یعنی زمین کا پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، پھر بھاپ جو ہے وہ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے وہ بلندی پر جاتی ہے، بلندی پہ جانے کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور پھر دوبارہ سے پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر یہ پانی کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ آسمان میں بادل کی شکل میں تیرتے رہتے ہیں، اور یہ زیادہ دیر تک جو ہے تیر نہیں پاتے، اس لیے یہ قطرے دوبارہ سے زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے بارش ہوتی ہے. پھر یہ پانی دوبارہ سے پانی کے ذخیروں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر بھاپ بن کر اڑتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے. اس طرح سے یہ چکر چلتا ہی رہتا ہے، اسے ہی واٹر سائیکل یا آبی چکر کہتے ہیں. اب اس میں ایک بہت اہم چیز ہے اور وہ ہے ایوپریشن یا عمل تبخیر. پانی جو ہوتا ہے، جب اس پانی پر یا پانی کے جو ذخائر ہیں ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو حرارت ملنے کی وجہ سے پانی جو ہوتا ہے وہ بھاپ بن کر اڑنے لگتا ہے، اور یہی عمل تبخیر یا ایوپریشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پانی کا بھاپ بن کر اڑنا کیا کہلاتا ہے؟ عمل تبخیر کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ایک لفظ استعمال ہوا یہاں پہ تکثیف. تو تکثیف کیا ہے؟ آبی بخارات کا سرد ہو کر مائع میں تبدیل ہونے کا عمل. جب پانی بھاپ بن کر ہوا میں اوپر جاتا ہے تو پھر اوپر جا کر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بادلوں کی شکل میں تیرتا رہتا ہے. یہ آبی بخارات جو ہوتے ہیں وہ بہت بلندی پر جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر یہ سرد ہو جاتے ہیں، اور یہ آبی بخارات جو کہ گیسی حالت میں ہوتے ہیں دوبارہ سے سرد ہو کر مائع حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی گیس سے لکوڈ میں جو تبدیل ہونے کا عمل ہے تو یہ عمل جو ہے کنڈنسیشن کہلاتا ہے، اور اسے اردو میں عمل تکثیف کہتے ہیں. دیکھیے، بارش کی شکل میں زمین میں گرنے والا یہ جو پانی ہے یہ پرنالے، نالے، ندیوں کے ذریعے آخر میں سمندر سے جا ملتا ہے. برفانی علاقوں میں سورج کی حرارت سے وہاں کی برف بھی پانی میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہ پانی بھی آ کر دوبارہ سے ندیوں میں مل جاتا ہے، اور پھر یہ ندیوں کا پانی دوبارہ عمل تبخیر کی وجہ سے بھاپ بن کر اڑتا ہے. پھر اس کے بعد عمل تکثیف کا عمل ہوتا ہے، یہ بھاپ ٹھنڈی ہوتی ہے اور پانی دوبارہ سے زمین پر برستا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ چکر چلتا ہی رہتا ہے. دیکھیے یہاں پہ اس عمل کو بہت اچھے سے سمجھایا گیا ہے. ایوپریشن ہوتا ہے، پھر کنڈنسیشن، پھر بارش ہو رہی ہے، پرسپیٹیشن، رن آف ہوتا ہے یعنی پانی پھر بہہ کر جا رہا ہے، دوبارہ سے سمندر میں مل جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ چکر چلتا ہی رہتا ہے. دیکھیے یہاں پہ اسے اور اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے. گراؤنڈ واٹر یعنی زمین پہ زیر زمین پایا جانے والا پانی، سرفیس واٹر زمین پر پایا جانے والا پانی، سمندر کا پانی، ندیوں نالوں کا پانی کیا ہوتا ہے؟ بھاپ بن کر اڑتا ہے، ایوپریشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کنڈنسیشن ہوتا ہے، عمل تکثیف ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پرسپیٹیشن ہوتا ہے یعنی بارش جو ہے برستی ہے. پھر یہ پانی دوبارہ سے پانی کے ذخائر میں شامل ہو جاتا ہے، اور اسے ہی آبی چکر کہتے ہیں یا واٹر سائیکل کہتے ہیں. تبخیر کی وجہ سے زمین پر موجود پانی جو ہے اوپر جاتا ہے، اور تکثیف کی وجہ سے بارش کی شکل میں دوبارہ زمین پر آتا ہے اور آخر میں سمندر سے جا ملتا ہے. پانی کی تبخیر، تکثیف اور بارش جیسے افعال ایک چکر کی طرح جاری رہتے ہیں، اسے ہی آبی چکر کہتے ہیں. تصویر میں آپ آبی چکر دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارا حیاتی کرہ آپ دیکھتے ہیں. حیاتی کرے کے بارے میں بایوسفیئر، کرہ ہجر، کرہ آب اور کرہ ہوا میں کون کون سی نباتات اور حیوانات پائے جاتے ہیں؟
جس قدر ممکن ہو بڑی فہرست جو ہے بنائیے. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. آپ کو کیا کرنا ہے کہ کرۂ ہجر میں یعنی زمین پر، پانی میں اور ہوا میں کون کون سے نباتات اور حیوانات رہتے ہیں، آپ کو ان کی ایک بڑی لمبی سی جو ہے لسٹ بنانی ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. کچھ تصویریں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، جیسے کہ شیر، ببر، طوطا، ہاتھی اور ایک مگرمچھ. تو طوطا جو ہے یہ تعلق رکھتا ہے کرۂ ہوا سے، ہاتھی اور شیر کرۂ ہجر سے، اور مگرمچھ کرۂ آب سے. بالکل ویسے ہی جو ہے نباتات کچھ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ہے نا. تو ایسے ہی آپ کو ایک فہرست تیار کرنی ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں حیوانات کے بارے میں. بہت سارے قسم کے حیوانات جو ہے روئے زمین پر پائے جاتے ہیں. زمین پر ان گنت قسم کے جاندار جو ہے پائے جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ زمین پہ مختلف قسم کے جاندار ہیں. کچھ جاندار تو ایسے ہیں جنہیں آج تک آپ نے اور ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کا وجود موجود ہے نا. زمین پر ان گنت قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں. زمین کے مختلف حصوں میں مختلف علاقے ہیں. جیسے کچھ حصوں میں زمین پر سال بھر جو ہے برف کی تہہ ہوتی ہے، جبکہ کچھ حصوں میں سال بھر آب و ہوا جو ہے گرم رہتی ہے. کچھ حصے جو ہے پہاڑ ہے، کچھ حصے جو ہے میدان ہے، یعنی کہیں پہ پہاڑی علاقہ ہے، کہیں میدانی علاقہ ہے، کوئی برفانی علاقہ ہے، کوئی گرم علاقے ہیں. کچھ حصوں میں بہت بارش ہوتی ہے، کچھ حصے جو ہے خشک ریگستان ہے. کہیں پہ بہت میٹھے پانی کے دریا بہتے ہیں، کہیں پہ جو ہے لہلہاتے کھیت موجود ہیں، کہیں پہ کھارے پانی کے بحر اعظم ہیں. ساحل کے قریب بحر اعظم اتھلا ہوتا ہے اور کنارے سے دور بحر اعظم کئی کلومیٹر جو ہے گہرا ہو سکتا ہے. اور بحر اعظم کے بارے میں بہت زیادہ اچھی طرح سے معلومات جو ہے ہم نے آپ کے پچھلے ویڈیوز میں حاصل کی تھی. کرۂ آب میں جو ہے میں نے آپ کو بحر اعظم کے بارے میں معلومات دی ہوں. تو ان مختلف علاقوں میں رہنے والے جو جاندار ہے ان میں بھی بہت زیادہ تنوع نظر آتا ہے، یعنی ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو جنگل میں رہنے والے جو جاندار ہوتے ہیں ان میں، اور جو ڈیزرٹ یعنی صحرائی علاقوں میں رہنے والے جاندار ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی گراس لینڈ یعنی خشکی کے جو علاقے ہیں وہاں رہنے والے جاندار اور ڈیزرٹ میں رہنے والے جانداروں میں فرق ہے. جنگل میں رہنے والے جاندار اور اوشن یعنی سمندر میں رہنے والے جانداروں میں بھی بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے. سمندر میں رہنے والے جاندار جو ہیں وہ مچھلیاں ہوتی ہیں، مچھلیوں کے پر ہوتے ہیں، دم ہوتی ہے، ان میں گل پھڑے ہوتے ہیں سانس لینے کے لیے. جنگلی جانور ہوتے ہیں، ان کی الگ خصوصیات ہے. ڈیزرٹ میں صحرائی علاقوں میں ایسے جاندار پائے جاتے ہیں جو بہت دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں. گراس لینڈز میں ایسے جاندار پائے جاتے ہیں جن کو زندگی کا انحصار جن کی جو ہے گھاس پھوس پر ہے، اور پھر ان گھاس پھوس کھانے والے جانور کو دوسرے جانور جو کھاتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح سے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طرح کے جاندار جو ہے پائے جاتے ہیں. مثلا قطبی برفانی علاقوں میں رہنے والے سفید بالوں والا قطبی ریچھ پولار بیئر جو ہے جسے کہتے ہیں. دیکھیے یہ جو بیئر ہوتا ہے اس کے جسم پر بہت زیادہ بال آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ برفیلے علاقے میں موجود ہوتا ہے اور وہاں پر ٹھنڈی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سردی ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں. افریقہ کے گھاس کے علاقے میں رہنے والا زیبرا، دیکھیے یہ جو زیبرا ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ افریقہ کے گھاس کے علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. براعظم آسٹریلیا میں پائے جانے والے کنگارو جیسے حیوانات دوسرے کسی بھی علاقے میں یہ تمام حیوانات جو ہے یہ نہیں پائے جاتے. یعنی پولار بیئر صرف سرد علاقوں میں ملے گا آپ کو، انٹارکٹیکا کے.
زیبرا جو ہے افریقہ کے جنگلوں میں ملے گا، اور کنگارو جو ہوتا ہے یہ بہت تیزی سے اچھلنے والا جانور ہے، اور اس کے آگے کی جانب جو ہے ایک چھوٹی سی تھیلی موجود ہوتی ہے جو اس کے جسم سے اٹیچ ہوتی ہے، جس میں یہ اپنے بچے کو لے کر گھومتے ہیں. ہے نا کتنا خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں جاندار. تو یہ جو جانور ہے، کنگارو ہے، زیبرا ہے، پولار بیئر ہے، یہ دوسرے کسی بھی علاقے میں نہیں پائے جاتے ہیں. ہاتھی اور شیر جو ہے صرف گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں. شیر اور ہاتھی جو ہے ایسے جاندار ہیں جو کہاں رہتے ہیں؟ صرف گرم علاقوں میں رہتے ہیں. یہ آپ کو سرد علاقوں میں جو ہے نہیں ملیں گے. ٹراپیکل رین فارسٹ اینیملز یا کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو زیادہ بارش والے علاقوں میں موجود ہوتے ہیں، جیسے جیگوار ہے، اور بندر کی ایک قسم جو ہوتی ہے وہ، اس کے علاوہ بنگال ٹائیگرز، یہ تمام جو ہے رین فارسٹ اینیملز ہیں. اب دیکھتے ہیں نباتات کے بارے میں. جس طرح سے جانور مختلف قسم کے روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے مختلف قسم کی نباتات بھی جو ہے روئے زمین پر پائی جاتی ہے. ہمارے اطراف کئی مقامات پر الگ الگ قسم کی نباتات جو ہے پائی جاتی ہے. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو، کہیں پہ جو ہے اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں، کہیں پہ بیلیں موجود ہوتی ہیں، کہیں پہ ایسے درخت پائے جاتے ہیں جو بہت کم پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں، ان کے اوپر کانٹے موجود ہوتے ہیں. کہیں پہ پھولوں والے درخت پائے جاتے ہیں، کہیں پہ درختوں پہ جو پھل لگتے ہیں. تو الگ الگ مقامات پر الگ الگ قسم کی نباتات پائی جاتی ہے. مختلف علاقوں کے نباتات میں بھی جو ہے تنوع نظر آتا ہے. جیسے میں نے بتائی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحرائی علاقوں میں کیکٹس جیسے نباتات پائے جاتے ہیں جو بہت کم پانی پر بھی زندہ رہتے ہیں، جبکہ جنگلاتی علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اونچی اونچی بیلیں جو ہے پائی جاتی ہیں جو درختوں کے اطراف لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پانی میں جو ہے الگ قسم کے نباتات پائے جاتے ہیں. ان کی خصوصیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ پانی کے اوپر تیر سکتے ہیں. تو اس طرح سے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ قسم کے نباتات پائے جاتے ہیں. جانداروں میں پائے جانے والا یہ تنوع ہی ان علاقوں کی خصوصیت قرار پاتی ہے. اسے ہی بائیو ڈائیورسٹی کہتے ہیں یا حیاتی تنوع کہتے ہیں جو جانداروں میں موجود ہوتا ہے. یعنی ہر علاقے کے جاندار جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں اور اپنے ماحول سے مطابقت رکھنے والی خصوصیات ان جانداروں میں موجود ہوتی ہے. کچھ جاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے. انہیں خوردبینی جاندار یا مائکرو آرگینزمز کہتے ہیں. یہ جاندار اتنے باریک اور اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے. انہیں دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہے کووڈ-19، یہ کرونا وائرس نامی خوردبینی جاندار ہے، اس کی وجہ سے پھیلتی ہے. تو کرونا جو ہے ایک طرح کا وائرس ہے، یہ ایک طرح کا خوردبینی جاندار ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمارے اطراف میں موجود ہے. بالکل ویسے ہی ایسے بہت سارے خوردبینی جاندار ہمارے اطراف موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. تو یہ خوردبینی جاندار جو ہے یہ بھی ہمارے حیاتی کرے کا ایک اہم حصہ ہے. تو زمین پر ہر طرف یعنی خشکی پر، پانی اور ہوا میں مختلف قسم کی نباتات، حیوانات اور خوردبینی جاندار پائے جاتے ہیں. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو برڈز ان دی ایئر، اینیملز، سی کریچرز، مرین لیونگ آرگینزمز، ٹھیک ہے، مائکروسکوپک آرگینزمز یعنی ایسے خوردبینی جاندار جو زمین میں رہتے ہیں، کچھ خوردبینی جاندار جو ہے پانی میں بھی رہتے ہیں. اینیملز ان دی گراؤنڈ، زیر زمین رہنے والے جاندار، ڈیڈ پلانٹس اینڈ اینیملز، ویجیٹیشن یعنی نباتات. تو ان تمام سے مل کر بنا ہے ہمارا حیاتی کرہ یعنی بایوسفیئر.
ان کروں میں پائے جانے والے تمام جاندار اور ان سے بھرے ہوئے حصے کو مجموعی طور پر حیاتی کرہ یا بایوسفیئر کہتے ہیں۔ تو لیٹس گرو اے برائٹ اینڈ بیوٹیفل ورلڈ۔ تو بچوں ہمارے اطراف اتنے سارے خوبصورت نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ہے نا، خوردبینی جاندار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اسے برباد کر رہے ہیں۔ ہم بلا وجہ جانوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم جو ہے تیزی سے بلڈنگیں بنانے کے لیے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے لیے، کارخانوں کو بنانے کے لیے ہم نباتات کو جو ہے بے رحمی سے کاٹتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو جاندار پیدا کیے ہیں، چاہے وہ نباتات ہو، حیوانات ہو، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک خوبصورت دنیا تخلیق کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ ختم ہو گیا، اور آپ کا یہ سبق زمین اور جانداروں کی دنیا، ارتھ اینڈ اٹس لیونگ ورلڈ، یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔